बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्विकली कुछ अपडेट्स आपको देते हैं इस वीलॉग में। एक तो इमरान खान साहब ने अटक पुलिस की जो टीम तफ्तीश की घर से अडियाला गई थी उसके सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, तफ्तीश का हिस्सा बनने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा है कि वो अपने वकला के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे 9 मई के उन केसेस के हवाले से जिस हवाले से अटक पुलिस उनसे तफ्तीश करना चाहती है। अब यकीनी तौर पे इसकी कोई ना कोई वजह होगी, क्योंकि इससे पहले 9 मई के वाक़यात के हवाले से आपको पता है कि बहुत सारे केसेस में इमरान खान साहब को नामज़द किया गया और इमरान खान से तफ्तीश की गई। मतलब कि फैसलाबाद की पुलिस अलहदा जाके तफ्तीश कर चुकी है ऑलरेडी, इमरान खान साहब से गुजरांवाला पुलिस अलहदा जाके तफ्तीश कर चुकी है, कसूर की पुलिस अलहदा जाके तफ्तीश कर चुकी है, लाहौर की पुलिस अलहदा जाके तफ्तीश कर चुकी है। अब अटक पुलिस गई है तो इसके सामने उन्होंने पेश होने से इनकार किया। इससे पहले फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, लाहौर, ये 4 शहरों से जो पुलिस की टीम जाती रही है, जिनको DIG लेवल का या SSP लेवल के लोग हेड करते रहे हैं तफ्तीशी टीम को, उसके सामने इमरान खान साहब ना सिर्फ पेश होते रहे बल्कि तफ्तीश का हिस्सा बनते रहे और सवालात के जवाबात भी देते रहे हैं। अब जाके अगर अटक पुलिस की टीम के सामने उन्होंने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करने से इनकार किया तो यकीनी इसकी कोई वजह होगी जो उन्होंने कहा है कि वकला के सामने बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि उन्होंने पहले जो बयानात दिए हैं उन तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी पहुंची हो कि जो बयान जिस तरह से उन्होंने दिया था उस तरह से उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि मैं जो बयान दूं वकला के सामने दूं, उसके और भी विटनेसेस हों या लीगली उसको किसी तरीके से मैं इंश्योर करूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही पुलिस डायरी का या ज़िमनी का या तफ्तीश का हिस्सा बने। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की पुलिस का। ये तो खैर केसेस ही 9 मई के हैं और यहाँ पे तो पुलिस वाले वैसे ही आपको पता है कि जिस तरह तफ्तीश कर रहे हैं वो सभी को पता है, लेकिन आम तौर पे जो केसेस होते हैं पुलिस के सामने जिसमें वो तफ्तीश करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुल्ज़िम जो कहता नहीं है पुलिस वो बयान में लिख देती है और मुल्ज़िम जो कहता है पुलिस वो बयान में नहीं लिखती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो एविडेंस को रेगुलेट करता है, कानून एक प्रोसीजरल लॉ है पाकिस्तान में जिसके तहत एविडेंस का फ़ैसला होता है कि ये सही दुरुस्त एविडेंस है या गलत एविडेंस है, एडमिसिबल है, इनएडमिसिबल है। तो उसमें कोई भी मुल्ज़िम का पुलिस के सामने दिया गया बयान इज़ नॉट एन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। ये वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए आप लोग ज़रूर ज़हन में रखें कि अगर किसी शख्स को पुलिस गिरफ़्तार करती है किसी भी जुर्म में और पुलिस उससे कोई बयान लेती है, कोई स्टेटमेंट लेती है, तो वो अंडर सेक्शन 161 161 का बयान कहते हैं उसको, ज़ाब्ता फौजदारी का, वो लेती है। और कानून शहादत ऑर्डर 1984 ये कहता है कि 161 में पुलिस को दिया गया कोई भी बयान एविडेंस ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर रिलाय करके अदालत सज़ा सुना सकती है। यानी कि 161 के बयान की बुनियाद पे सज़ा नहीं हो सकती है, क्योंकि पुलिस कई दफ़ा ऐसा करती है। मिसाल के तौर पे 302 का मुजरिम है, वो कहते हैं जी मैंने कत्ल नहीं किया, पुलिस लिख लेती है कि उसने मेरे सामने बयान दिया कि कत्ल किया और उसके बाद रिकवरी करा दी पिस्टल की या खंजर की या वेपन ऑफ ऑफेंस जो भी कोई है उसकी, और उसके बाद वो ज़मीनियाँ बना के ठग करके डाल देती हैं। तो अदालत कभी भी पुलिस के लिए गए बयान पे रिलाई नहीं करती है, वो दूसरे सर्कमस्टांसेस। हाँ, 164 के बयान की वैल्यू होती है जो अदालत के सामने मैजिस्ट्रेट के रूबरू दिया जाता है। तो इमरान खान साहब ने 161 का बयान फ़िलहाल अटक पुलिस के सामने देने से इनकार कर दिया है 9 मई के वाक़यात के हवाले से। और सर्टनली मुकदमात का एक अंबार है, दर्जनों के हिसाब से मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर हैं और 180 के करीब हैं। और 9 मई के हवाले से बहुत सारे मुकदमात इमरान खान पे बनाए गए हैं, जबकि वो पहले भी कह चुके हुए हैं कि जब 9 मई के वाक़यात हुए थे उन्हें कुछ नहीं पता लग सका उनके बारे में, क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी अरेस्टेड। और वो अरेस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ था और वो कितना ड्रामेटिक था वो पूरी कौम ने देखा था, और उसके बाद 2-3-4 दिन उनका कोई एक्सेस नहीं था। तो वो कह चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात से मेरा कोई ताल्लुक़ है नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तो अंदर था। लेकिन बहरहाल 9 मई के वाक़यात पे दर पे इमरान खान पर डाले गए हैं और उनसे तफ्तीश भी हो रही है। दूसरा मैं देख रहा था कि हमारे जो वज़ीर दाखिला है सरफराज बुगटी साहब,
ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان عدالت کے لاڈلے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو سہولیات عمران خان کو جیل میں میسر ہیں اس کا ایک عام شہری تصور نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عام شہری کو کیوں انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے ہیں؟ عام شہری کو وہ بنیادی سہولیات جو جیل میں اس کا حق ہے اکارڈنگ ٹو دا جیل مینول قانون کے مطابق وہ کیوں نہیں دیتے؟ ایک بیرک کی گنجائش مثال کے طور پہ اگر 50 لوگوں کی ہے تو اس میں 200-300 بندہ کیوں تاڑا ہوتا ہے؟ اگر ایک واش روم 4 یا 8 لوگوں کے لیے ہے تو وہ ایک واش روم 50 لوگ کیوں استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ایک کمرہ 2 لوگوں کے لیے ہے، چھوٹا سیل جو ہے وہ 2 لوگوں کے لیے یا 3 لوگوں کے لیے ہے تو اس کے اندر 15 لوگ کیوں تاڑے ہوتے ہیں؟ کیوں ایسی سچویشن میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر چھوٹے سے سیل میں 15-20 لوگ ہیں اور سونے کی جگہ نہیں اور باریوں سے وہ سوتے ہیں اور بیماریاں ہو جاتی ہیں، سکن ڈیزیزز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اتنے پرابلمز ہیں، مطلب کہ جیل میں تو ویسے جو بیرک ہے اس کے اندر میٹرس نہیں ملتا، گدا نہیں ملتا، تکیہ نہیں ملتا. جو قیدی ہیں بیچارے وہ اپنی سر کے نیچے اپنا مثال کے طور پہ کپڑے شلوار قمیض وغیرہ رکھ کے نیچے پھر وہ سو جاتے ہیں، نیچے ایک سادی چادر جو ہے وہ بچھا کے سخت فرش پہ. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بیرک جو ہوتی ہے اس کے اندر جو میں نے حالات دیکھے، میں نے بہت وزٹ کیے ہیں جیلیں جا کے NOV کے طور پہ اور ویسے بھی. تو یہ عام شہری کیوں تصور نہیں کر سکتا؟ اور یہ سہولیات مثال کے طور پہ ایک بنیادی ضروریات مثال کے طور پہ ایک بستر، ایک تکیہ، ایک کمبل اور ایک ریزنیبل سپیس کہ بندے میں بندہ نہ چڑھا ہو، سونے کی جگہ ہو، کیوں نہیں جیل میں پرووائڈ کی جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان کو یہ چیزیں پرووائڈ کی جا رہی، مثال کے طور پہ وہ سیل میں اکیلے ہیں اور جس ٹائم پہ وہ سونا چاہتے ہیں انہیں سونے کے لیے جگہ مل جاتی ہے اور اٹیچڈ واش روم اویلیبل ہے، یا جج کے کہنے پہ ذرا کھلا کر دیا سیل اور ایکسرسائز کرنے کی انہیں اجازت مل گئی ہے، تو عام شہری کو یہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بڑی کوئی سہولیات ہیں جس کا عام شہری تصور نہیں کر سکتا اور عمران خان کے اوپر احسان ہو رہا ہے کہ جی عام شہری تو تصور بھی نہیں کر سکتا اور عمران خان کو جیل میں سہولیات دی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جیل کی سہولیات سے بہت بہتر ہے کہ عمران خان کو انصاف مل جائے. تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ مقدمے پہ مقدمہ بنایا جائے اور اس کے بعد جیل میں ڈالنے کا جواز پیدا کیا جائے اور پھر اس جواز کا جواز یہ دیا جائے کہ سہولیات بڑی اچھی جیل میں دی گئی ہیں. تو جیل جیسی بھی ہو، جیل جیل ہوتی ہے. آپ کو اگر اس سے بہتر سہولیات کا کہا جائے کہ جیل میں دی جاتی ہیں، میاں نواز شریف کے پاس کون سی سہولت نہیں تھی؟ وہ سروسز ہاسپٹل لاہور میں تھے، میں ادھر بھی گیا تھا، میں نے وہ بھی دیکھا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد 24/7 میاں نواز شریف کی سروس پہ اویلیبل تھیں کہ میاں صاحب کو کوئی بھی پرابلم ہوتا تو ڈاکٹر یاسمین راشد پرسنلی اس کو دیکھتی تھی. ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی. پورا جو ٹریٹمنٹ سروسز ہاسپٹل میں میاں نواز شریف کو مل رہا تھا وہ VVIP تھا. ان کی فیملی ان کو وزٹ کر سکتی تھی، ان کے قریبی پارٹی والے ان کو وزٹ کر سکتے تھے، ان کے ٹیسٹ ہوتے تھے، تب جا کے پتہ لگ رہا تھا کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. جو ڈاؤن ہوا تو پھر 4 سال کے لیے چلے گئے. تو جو سہولیات میاں نواز شریف کو ملی تھیں جیل میں، اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا جو سہولیات عمران خان کو ملی ہیں. تو میاں نواز شریف کے لیے وہ جیل بڑی مشکل تھی، تو آپ عمران خان کا جیل میں وقت گزرنے کا جواز پیدا نہیں کر سکتے یہ کہہ گئے کہ عام شہری ان سہولیات کا تصور نہیں کر سکتا. تو سہولیات کو آپ چھوڑیں، آپ غلط کیسز مت ڈالیں، آپ انصاف کو، قانون کو اپنا راستہ لینے دیں، آئین کو اپنا راستہ لینے دیں، تاکہ اگر کیسز غلط ہیں تو عمران خان کی رہائی ہو. ابھی ایک چیز میں رہائی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سائفر کے کیس میں سپریم کورٹ کی ضمانت کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں نوٹسز ہو رہے ہیں، اینڈ بیفور دا کیس از ڈیسائیڈڈ، ابھی غیر معینہ مدت کے لیے سپریم کورٹ نے اس کی سماعت کو ایڈجرن کیا ہے، لیکن اس سے پہلے نیب کی گرفتاری ڈالنا اس لیے ضروری تھا کہ کہیں عمران خان جیل سے باہر نہ نکل جائے. تو یہ جو خوف ہے اس کو دور کریں، سہولیات کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں کہ بڑی کوئی سہولیات عمران خان کو جیل میں دی ہیں اور عمران خان کے سر پہ احسان ہے. آپ انصاف کو ممکن بنائیں. آگے اگر میں آپ سے چلوں تو جو FIA ہے، سائفر کا جو آئی ہیو ٹو سے ڈرامہ ہے، اس سے بھی ملک کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے اور
قومی سلامتی جو کہ ایک ادروائز بڑا حساس معاملہ ہے اور جس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، امپورٹنس ہے، نیشنل سیکیورٹی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی کسی بھی ملک، کسی کی ریاست کے لیے، تو اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کرپشن کے کیسز تو پہلے ہوتے تھے، دیگر معاملات بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے، مثال کے طور پہ میاں نواز شریف کے خلاف تاحیات نااہلی کی سو موٹو پروسیڈنگز ان کے اس دور میں چلی جب کہ وہ پرائم منسٹر تھے اور پھر وہ تاحیات نااہل بھی ہوئے. لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا کسی پولیٹیشین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جب قومی سلامتی جیسی اہم چیز کو بھی استعمال کیا جائے تو وہاں پہ پھر ریاست کا، ملک کا اور لوگوں کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں. تو قومی سلامتی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے، اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا آرگیومنٹ لینا کہ جی اس شخص نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اگر اس کا استعمال کیا جائے پولیٹیکلی سکور سیٹل کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اس کا دوہرا نقصان ہے. ایک تو قومی سلامتی کو نقصان ہے، دوسرا ملک کو نقصان ہے، اور جو یہ کرتا ہے وہ میرے خیال میں بہت بہت غلط کام کرتا ہے. تو سائفر جو ہے اس کو جس طرح سے قومی سلامتی کا معاملہ بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ جیسے سائفر کے حوالے سے عمران خان نے جلسے میں کاغذ لہرا کے اگر کہا تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو قومی سلامتی کو نقصان پہنچائے یا ملک کو نقصان پہنچائے یا کون سا کوئی سیکرٹ انفارمیشن یا ڈاکیومنٹ تھا جو لوگوں تک پہنچا دیے، بالکل ہی بے بنیاد قسم کی پروسیڈنگز ہیں جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر سائفر کیس کی شکل میں آگے چلائی جا رہی ہیں. کیونکہ ایک پرائم منسٹر جو ہے اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا مثال کے طور پہ کہ باہر سے کسی ملک کے سیکرٹری آف اسٹیٹ یا انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیول کے آفیسر نے آپ کے ایمبیسیڈر کو کوئی پیغام دیا اور وہ ایمبیسیڈر نے پرائم منسٹر تک فورن آفس کے تھرو پہنچایا جس کا موڈ آف کمیونیکیشن سائفر ہے، تو ایگزیکٹلی وہ سائفر کا ڈاکیومنٹ دکھائے بغیر یا ایگزیکٹلی وہ کانٹینٹ پڑھے بغیر اس انفارمیشن کا خلاصہ پولیٹیکلی اگر عوام سے ایک پرائم منسٹر شیئر بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ آزاد جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر پرائم منسٹر کو اس طرح کی کوئی بات پتہ چلتی ہے، بی اٹ اینی کنٹری اور اینی پرائم منسٹر، تو وہ کس سے شیئر کرے گا؟ وہ عوام سے ہی شیئر کرے گا نا. وہ لوگوں کا ووٹ لے کے حکومت میں آتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان ہوتا ہے، تو وہ انہی سے رابطہ کرے گا اور انہیں بتائے گا یا کہے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو سائفر کے حوالے سے ان کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، لیکن عوام کے ساتھ اس کو شیئر کرنا یا عوامی جلسے میں تقریر کرنا میرے نزدیک ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی. اور اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اگر آپ قومی سلامتی کے ساتھ جوڑ دیں کہ جی قومی سلامتی کو بڑا نقصان ہوا ہے، تو یہ کرنے سے قومی سلامتی کو نقصان ہوتا ہے. اس سے نقصان نہیں ہوا. جو اب ہو رہا ہے کہ قومی سلامتی کے نام پہ جس طرح یہ کارروائی کی جا رہی ہے، یہ کیس جس طرح چلایا جا رہا ہے، وقت کے وزیر اعظم کو جس طرح کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی سیکرٹ انفارمیشن لیک کر دی تھی، جیسے وہ کوئی جاسوس تھا یا جیسے وہ کوئی بیرونی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ رابطے میں تھا، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو قومی سلامتی کو نقصان اس سے ہو رہا ہے. بہرحال ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات میں کہا ہے کہ سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تھا، کیونکہ عمران خان کے وکلاء کا موقف یہ ہے کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہوا تھا. اب ایف آئی اے درست کہہ رہی ہے یا عمران خان کے وکلاء درست کہہ رہے ہیں، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. لیکن عدالت کے فیصلے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت ڈسکس ہو رہے ہیں. شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.